बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर नईम मुश्ताक आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का सेशन हमारा बुक रिव्यू सीरीज़ के हवाले से है। मगर आज के सेशन की ख़ास बात यह है कि हम अपनी जो किताब आज डिस्कस करेंगे उनके मुसन्निफ़ भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के हवाले से कि अगर आप बरसगीर पाक व हिंद की पिछली 200 साल तारीख़ का जायज़ा लें तो पिछली 200 साल तारीख़ में जो डिस्कशंस हैं और बाकी मामला आप देखिएगा कि हम इस्लाम का बाकी मज़ाहब के साथ जो इंटरफेथ एक कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनाजराती रहा है। 1857 के दौर का अगर आप जायज़ा लें तो मिशनरी पादरियों का खुलेआम इस्लाम को चैलेंज करना, जिसकी तफसील सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी किताब में डिटेल से बयान की है, और उसके रिएक्शन में फिर मुसलमान स्कॉलर्स का इस्लाम की डिफेंस में किताबें लिखना और जंग आज़ादी जो गदर म्यूटनी जिसको हम कहते हैं, वो भी उसमें उनकी बेशुमार वजूहात में एक वजह क्रिश्चियन मुस्लिम अग्रेसिव एटीट्यूड भी था दोनों साइड से। तो उस दौर में जितनी किताबें लिखी गईं इस्लाम के मुकदमे को पेश करने के लिए, उसमें एहतजाज का और मनाज़रे का रंग गालिब था। उसके बाद आगे चलती आई खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ, पहले जंग अज़ीम हुई, उसमें भी मुसलमानों को सबसे बड़ा चैलेंज इस्लाम की एग्जिस्टेंस का और मुसलमानों की एग्जिस्टेंस का पेश रहा। तारीख़ में आप देखिएगा तहरीक पाकिस्तान का जो हुआ एक सिलसिला चला और जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया, तो उसमें पाकिस्तान कायद आज़म ने अपनी कोशिशों से मुसलमानों के लिए एक अलहदा ख़ित्ता हासिल किया। तो उससे पहले जो इस्लाम का चैलेंज दरपेश था मुसलमानों को कि आलम इंसानियत के सामने, बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने इस्लाम का मुकदमा किस तरह से पेश करना है, तो पाकिस्तान की तख्लीक के बाद उस चैलेंज में एक और चैलेंज का इजाफ़ा हुआ कि अब मुसलमानों ने, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने अब पाकिस्तान का मुकदमा भी अक़वाम आलम के सामने पेश करना है। और फिर ये पिछली जो सदी गुज़री है उसमें आप देखेंगे स्टेट ऑफ इसराइल का क़याम, उसके अलावा मुसलमानों के हवाले से इराक़ पर जो मामला गुज़रे, अफ़गानिस्तान पर जो मामला गुज़रे, तो ये पूरा एक पिछला 100-200 साल जो गुज़रे हैं वो मुसलमान चैलेंजेस का सामना करते रहे हैं। और अब पाकिस्तानी रियासत के क़याम के बाद पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और पाकिस्तानी होने का चैलेंज, इसको भी एक्सेप्ट करके अक़वाम आलम के सामने पेश करने की ज़रूरत है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अब कोई ऐसी शख्सियत हमें चाहिए जो इस्लाम की इल्मी हैसियत से थियोलॉजिकल क्लैरिटी भी उसके पास हो, इस्लाम की तारीख़ से भी वो पूरी तरह वाकिफ़ हो, इस्लाम का मुकदमा लड़ने की सलाहियत रखेगा, और उसके साथ साथ वो कायद आज़म की शख्सियत से, तहरीक पाकिस्तान के मकासद से भी पूरी तरह वाकिफ़ हो, और पाकिस्तान इन बुनियादों पर हासिल किया गया आज पाकिस्तानी रियासत का क्या हाल है, उसकी वजूहात क्या हैं, पाकिस्तानी रियासत का मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तानी रियासत को अपनी अक़वाम आलम में अपनी पहचान को चैलेंज का सामना है। तो जो शख्सियत आज चाहिए कि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, तो पाकिस्तान का मुकदमा इस्लाम के मुकदमे से कोई अलहदा मुकदमा नहीं है। हमें कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जो इस्लाम पर भी 100% क्लैरिटी रखती हो थियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली, और जो पाकिस्तान की फ़िक्री और नज़रियाती वाबस्तगी से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस पे इल्म रखती हो, कायद आज़म की शख्सियत के तमाम पहलुओं का उसका पूरा अहाता किया हो। कायद आज़म अल्लामा इकबाल कौन थे, वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, कायद आज़म के साथ उनका रिश्ता और ताल्लुक़ कैसा था। पाकिस्तान में बैठ के फिर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना ज़रा कदरे आसान बात है, मगर मगरिब में बैठ के इस्लाम का मुकदमा लड़ना और फिर पाकिस्तान का मुकदमा भी उसके साथ शामिल कर लेना, तो कोई ऐसी शख्सियत की तलाश है हमें जिसमें ये दोनों खूबियाँ जमा हों कि वो अगर पाकिस्तान पे बात करे तो ऐसे लगे जैसे पाकिस्तान की तख्लीक में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के शाना बशाना लड़ते रहे हैं, और जब इस्लाम का मुकदमा पेश करे तो ऐसे लगे ये कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान और सुन्नत की तालीमात इनके दिलो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हैं और उसमें रचे बसी उनकी शख्सियत है। तो एक ऐसी ही शख्सियत जिसका हम आपसे तारुफ़ करवाएंगे, और हमारी खुश नसीबी है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जिस दौर में आलम मग़रिब में ये शख्सियत ना सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर तरीके से लड़ रही है, बल्कि इस्लाम का मुकदमा भी इनके वसीले से बड़े बेहतर अंदाज में है, और इनकी कोशिशों और काविशों का ही नतीजा है कि आलम मग़रिब ने अब इनको लीडिंग अथॉरिटी ऑन इस्लाम डिक्लेयर किया है। तो मग़रिब से अपने लिए ये टाइटल मनवाना बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान होने के, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि जिसमें मुसलमान होना है ही है, उसमें अब पाकिस्तानी होने की फ़जीलत भी शामिल कर लें तो मुश्किल में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है।
مگر بین الاقوامی سطح پر مغرب میں رہتے ہوئے اپنی پاکستانیت کو بھی منوانا اور پھر اسلام کا مقدمہ لڑ کے اچھے مسلمان ہونے کا بھی ثبوت دینا اور دوسروں کے دل و دماغ سے پاکستان کے متعلق، اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو دور کر کے عالم مغرب کو پاکستان کے قریب بھی لانا اور اسلام کے قریب بھی لانا، یہ آج کل کے دور میں کسی معجزے اور کرامت سے کم نہیں ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا نام سب جانتے ہیں اور ہمارے لیے کہ آج وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میری مراد اکبر ایس احمد صاحب سے ہے۔ ان کا پورا نام اکبر صلاح الدین احمد ہے، اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے کام میں، اپنی شخصیت میں بھی صلاح الدین ہیں، یہ قلم کے۔ ان کا مختصر تعارف اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نام تو آپ کو ان کی اچیومنٹ کی تفصیلات بہت زیادہ مل جائیں گی، بٹ ان کا جو تعارف ہے مختصر، ان کے ایمبیسڈر اکبر احمد خلدون چیئر آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ امریکن یونیورسٹی میں ہیں اور نان ریزیڈنٹ سینئر بروکنگز انسٹیٹیوٹ پہ ہیں۔ مختلف میڈیا میں یہ اپیئر ہوتے ہیں، جیسے ڈیلی شو ہے، BBC ہے، CNN ہے، اور بہت الجزیرہ ٹی وی ہے، اور یہ پاکستان ہائی کمشنر ایمبیسڈر ٹو UK اینڈ آئرلینڈ بھی رہے ہیں، اور بے شمار کتابوں بھی ہیں، اس میں اردو میں بھی کتابیں ہیں، انگریزی میں بھی کتابیں ہیں، اور ان کی سب سے بڑی پہچان پاکستان میں جو ان کی سب سے بڑی پہچان بنی وہ جناح بنی تھی، جس کو تخلیق کرنے میں، جس پہ ہم ڈیٹیل سے ان سے بات کریں گے کہ وہ انہوں نے کس طرح سے اس کو پرسیو کیا، کس طرح سے وہ چیلنج سے گزر کے تو اس پروجیکٹ کی کمپلیشن تک آئے۔ مگر جناح کے علاوہ اگر آپ ان کی اچیومنٹ کی طرف جائیں تو یہ اپنی ذات ابن خلدون بھی ہیں اور صلاح الدین بھی ہیں۔ تو میں دوں گا محترم اکبر ایس احمد صاحب کو۔ اکبر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بین سطح پر جو اسلام کو بھی چیلنجز درپیش ہیں کہ اسلام اپنی آئیڈینٹی یہ نہیں ہے کہ یہ رحمت کا دین ہے، امن اور آتشی کا مذہب ہے، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ تو صرف شروع میں اسلام کی بات کرتے ہوئے کہ آپ نے مغرب میں کون سے وہ چیلنجز دیکھے جو اسلام کو درپیش تھے، اور آپ نے ان چیلنجز کا کیسے جواب دیا اور کیسے اس فیلڈ کو آگے، اس مقدمے کو اور اس ذمہ داری کو آگے لے کے بڑھے؟ نعیم صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی، اس گفتگو کی، میرے لیے بہت اعزاز ہے، مجھے پتہ ہے کتنی پریسٹیجس آپ کی سیریز ہے، اور سیکنڈلی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا، مجھے پتہ ہے آپ کی کیا اپنی حیثیت ہے، شخصیت ہے، اور آپ خود ماشاءاللہ اتنے جانے پہچانے انٹلیکچوئل ہیں، اور آپ کا یہ بہترین انٹروڈکشن جو آپ نے ایک کانٹیکسٹ پیش کیا ہے، میرے لیے یہ قدرتی چیز تھی نعیم صاحب، کیونکہ میں کمشنر تھا 88 تک بلوچستان میں، کوئٹہ، اور کمشنر کوئٹہ کی جو آپ کو پتہ ہے ڈیلی اس کا جو کام ہوتا ہے، وہ ایک دن جلوس ہے، جلسہ ہے، قبائلی تصادم ہے، مسئلے ہیں، کورٹ کیسز ہیں، اور VIPs کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنا ہوتا ہے، تو بہت کم کام ملتا ہے سوچنے کے لیے۔ وہاں سے مجھے کیمبرج منتخب کیا ٹو ٹیک اپ دی چیئر، پاکستان اسٹڈیز چیئر۔ اب میں جب انگلینڈ پہنچا ہوں تو دیکھیں میں بلوچستان سے آ رہا ہوں، وہاں کے بڑے اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، آئی ہیڈ اے ویری گڈ ٹینیور، یہ میرا تیسرا ڈویژن تھا، 3 کمشنرشپس، اور وہاں لوگ میری بڑی عزت کرتے تھے، مجھے بڑا پیار تھا ان لوگوں سے۔ اب جب میں کیمبرج پہنچا ہوں تو وہاں یہ سلمان رشدی کی کتاب سیٹینک ورسز، اس کا کرائسس ایک بم کی طرح پھٹا ہے۔ کیونکہ مسلمان نے پھر ریئیکٹ کیا، کہ نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی توہین ہوئی ہے اور ہمیں بدلہ لینا ہے، کچھ لوگ جذباتی ہوئے، فتویٰ ایشو ہوا امام خمینی کا، اور ایک قسم کی ایک دم اسلام کی میں تو سمجھتا ہوں انٹروڈکشن ہوئی ٹو دا ورلڈ، ماڈرن ورلڈ، جو میڈیا کی ورلڈ ہے۔ آپ یہ سوچیں، بہت عام پوائنٹ ہے، دنیا بدلی ہے 1990s میں، کیسے بدلی ہے؟ آپ کا انٹرنیٹ، ای میل، یہ سب چیزیں اب اسی سے آپ کے آئی فون، سیل فون، یہ سب آتے ہیں ان دا لاسٹ 20 ایئرز، 20-30 سال سے، یہ پہلے نہیں تھے یہ۔ اب امیجیٹلی دنیا میں پبلک جو تھی وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسا مذہب ہے جو کتابوں کو جلاتا ہے، اور آتھرز جو ہیں، جو رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو قتل کرتا ہے، اور تو یہ بہت ہی برا مذہب ہے اس دور کے لیے۔ تو میں نے پہلے آتے ہی یہ محسوس کیا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے لیے بحیثیت ایک معمولی اسکالر آف اسلام سٹنگ ان کیمبرج، اس وقت میں علامہ اقبال چیئر ہولڈ کر رہا تھا،
میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ دو سامنے میری پرابلمس آئیں گی، یہ میں آگے دیکھ رہا تھا. ایک پرابلم ہوگا ہاؤ ٹو ڈیفائن اسلام. ایک دم یہ ڈبیٹ چل رہی ہے اسلام ایسا ہے، اسلام باربیرین، پریمیٹیو، بیکورڈ، اس کو تو بالکل ہی ختم کرنا چاہیے، اس دور کے لیے سوٹ ہی نہیں کرتا. اور میں کہتا تھا یہ میرا اسلام تو نہیں ہے جو میں سن رہا ہوں میڈیا میں، میرا اسلام کچھ اور ہے. تو میری کوشش یہ تھی کسی طرح نہیں کہ یہ جو میری فیلنگ ہے، میرا جذبہ ہے، میرا جنون، آپ سمجھ لیں میرا اپنا ذاتی، اس کا ترجمہ سم ہاؤ پبلک تک پہنچے تھرو دا میڈیا. میں یہ سمجھ گیا تھا کہ چیلنج آپ نے کیا ہے، نمبر 1 چیلنج دا میڈیا. تو اگر 90% میڈیا ہاسٹائل ہے تو یو ہیو ٹو انگیج ود دا میڈیا. آپ گھر میں بیٹھ کے تو نہیں گالیاں دے سکتے کہ یہ سازش ہے، وہ سازش ہے. آپ کو مقابلہ کرنا ہے میدان میں آ کے. اچھا میں آ رہا ہوں بلوچستان سے، بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے دیا کہ آئی ہیو نو ایکسپیرینس. میں نے کتاب لکھی تھی ڈسکورنگ اسلام. تو اب میں اس کے پیچھے پڑا کہ اس کو کسی طرح ٹیلی ویژن پہ ٹرانسلیٹ ہو، اس کی سیریز بنے اس بیسس پر. اور خدا کے فضل سے بی بی سی نے 6 پارٹ سیریز اس کتاب کی بیسس کی بنائی. اب 6 آورز آف ٹیلی ویژن بی بی سی کا، نعیم صاحب آپ سوچ سکتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. لاکھوں آدمی نے دیکھی، اور انٹائر جو آپ کی مسلم کمیونٹی تھی دیکھی، اور اب تک دیکھتے ہیں. جب میں ملتا ہوں کوئی ولایت سے ینگ جنریشن 18-20 سال کا بچہ، وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے تو دیکھی تھی، اور ابھی بھی تک میں میرے پاس کاپی ہے لیونگ اسلام کی. بہت اس کا امپیکٹ ہے. پرنس چارلز نے وہ دیکھی، اور ان کا 93 میں جب وہ بڑا مشہور، ان کا آپ کو یاد ہوگا لیکچر تھا، پہلی دفعہ رائل فیملی نے کسی نے تبصرہ کیا اسلام کے سلسلے میں، اس کی گلوریز آف اسلام آکسفرڈ میں. تو ہی کوٹیڈ 3 ریفرنسز ہیں ٹو مائی سیریز وداؤٹ گیونگ دا نیم، بیکاز وہ دے ڈونٹ گیو دا نیم، بٹ آئی واز اے کنسلٹنٹ ٹو اسپیچ. تو اس کا اتنا امپیکٹ ہوا. سیکنڈ میں جو چیلنج دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بار بار یہ سوال پیدا اٹھ رہا تھا، اسلام از بیسکلی اگینسٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی اور اسلام چل نہیں سکتے. اس کے پیچھے ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اسلام از ناٹ سوٹیڈ ٹو دا ماڈرن ورلڈ. یہ جدید مذہب نہیں ہے، یہ کوئی بڑا پریمیٹیو سا مذہب ہے. غاروں میں رہتے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہوتی ہیں، اونٹوں پہ وہ سوار ہوتے ہیں، دشت میں پہاڑوں میں رہتے ہیں. پھر یہ میرا اسلام، یہ میرا تصور نہیں تھا. میرے لیے اسلامک ہسٹری سم تھنگ ایلس. تو مائی سیکنڈ چیلنج واز ہاؤ ٹو ڈسپروو یہ جو سوال پیدا اٹھ رہا ہے ڈیموکریسی اینڈ اسلام. اور اس کے لیے نعیم صاحب بدقسمتی ہماری قوم کی، پاکستان کی، کہ یہ جو سب سے بڑا آپ کا سرمایہ ہے قائد اعظم، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. وہ سامنے میرے پیش تھے، اور میرا خود ان سے ایک جنون تھا، پیار تھا، عشق تھا، جس ہر پاکستانی کا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم بچے تھے ہم دیکھتے تھے ان کی تصویر میں، ہمیں پتہ تھا کیا ان کی اچیومنٹ تھی. 1947 کو ہی کریٹڈ دا لارجسٹ مسلم نیشن ان دا ورلڈ. اور پھر میں نے گاندھی فلم دیکھی 1980s میں. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان کو ایک قسم کا مذاق بنا دیا تھا. ہی واز اے کیریکیچر جیسے ہوتا ہے اس فلم میں، کہ بڑا ہر وقت وہ یوں دیکھتے ہیں، بڑی ڈرٹی لکس دیتے ہیں، اور بڑے نیگیٹو کیریکٹر کے. تو میں نے کہا کسی طرح مجھے یہ اب قائد اعظم پہ کام کرنا ہے. پھر میں کانٹیکٹس رکھیں دماغ میں آپ اپنے. میں بلوچستان ایز کمشنر آیا ہوں. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ فلم میکنگ، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. پر میں نے کہا اگر میں کمشنر رہ سکتا ہوں، آئی کین رن اے ڈویژن، شورلی آئی کین میک فلمس. تو میں نے پھر 8-10 سال اپنی زندگی، پورا ڈیکیڈ اس پہ گزارا ہے، وتھ مائی وائف، وتھ مائی فیملی، وتھ مائی فرینڈز. بہت زبردست سپورٹرز، بڑے کمیٹیڈ لوگ. بہت لوگوں کو بہت پیار ہے وتھ قائد اعظم. نعیم صاحب یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے کتنا ان کو پیار ہے. تو 10 سال لگے ہیں، ڈیکیڈ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف اٹ آئی کریٹڈ، آئی تھاٹ آف اینڈ اسٹارٹیڈ اینڈ کمپلیٹڈ خدا کے فضل سے، دوستوں کے سپورٹرز، دا جناح کوارٹیٹ. اب جناح کوارٹیٹ از اے ویری ایمبیشیس پروجیکٹ. آپ ایک پروجیکٹ اس میں سے کریں تو دیٹس ایمبیشیس انف. لیکن اس میں یہ فیچر فلم تھی وچ کرسٹوفر لی نے، جو آج کل سر کرسٹوفر لی ہیں. اور اس کا میرا مقصد تھا کہ ایک فیچر فلم ہے پبلک کے لیے، ایک سیریس ڈاکیومنٹری، ہسٹوریکل آرکائیول بیسڈ ڈاکیومنٹری، وہ ہسٹورینز اور اسکالرس کے لیے. اور نمبر 3 ایکیڈیمک بک، بٹ فرام اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. آئی ایم اے سوشالوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ. تو میرا مقصد تھا یہ دکھانا کہ مسلمان، عام مسلمان جو ہے، اس کو کیا نظر آ رہا ہے قائد اعظم میں. 1930s میں یہ بڑے اینگلسائزڈ ہیں، انگریزی بولتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں. معمولی آدمی کے ساتھ ان کا کیا یہ رابطہ ہے، کیا کرسمہ ہے، کیا امپیکٹ، کیا جادو ہے کہ
کہ سڈنلی وہ ان میں دیکھتا ہے وہ خوبیاں جو ہندو دیکھ رہا ہے گاندھی میں. سو مہاتما گاندھی سپر اسٹار انڈیا کے لیے, کانگریس کے لیے, ہندو کمیونٹی, مسلمان بھی ہیں ان کے سپورٹرز لیکن مینلی ہندو, اور مسلمانوں کے لیے قائد اعظم. تو یہ جو کتاب ہے فرام دیٹ پرسپیکٹ سوشولوجیکل ہے یہ, اور پھر ایک کامک بک. اب میرا مقصد یہ تھا نعیم صاحب کہ اگر کوئی یہ جناح پروجیکٹس دیکھے, اسٹڈی کرے کسری طور پر, سرسری طور پر بھی, تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں, اسلام میں ڈیموکریسی ہے. کیونکہ یہ جو مسلم موومنٹ تھا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. 1930s میں مسلمانوں کو چوائس ملی, ان کے سامنے چوائس تھی کہ یا آپ علماء کو ووٹ دیں, یا آپ کوئی سیکولر کمیونسٹ کو ووٹ دیں, یا یہ قائد اعظم کو ووٹ دیں. اور قائد اعظم بار بار کہتے تھے میں تمہارا مولانا نہیں ہوں, مذہبی لیڈر نہیں ہوں, میں تمہارا معمولی لیڈر ہوں, اگر نہیں پسند کرتے مجھے تو ووٹ مت دو مجھے. ہی از ویری ڈیموکریٹک. لیکن میں پریٹینڈ نہیں کروں گا کہ میں وہ چیز ہوں جو میں نہ ہوں. تو آخر میں کس کو ووٹ دیا؟ قائد اعظم کو ووٹ دیا. اور ڈاکیومنٹری میں ظاہر ہوتا ہے, انٹرویوز, وی ٹک انٹرویوز ان دا ڈاکیومنٹری, ایسے ایسے لوگ ہیں وہ جو اس وقت بہت چھوٹے تھے, والدین کے ساتھ کھڑے ہوئے قائد اعظم کی تقریر سننے, اور کوئی گاؤں والا کھڑے ہو ان کے ساتھ, وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم تو انگریزی نہیں بولتے, اردو بھی نہیں بولتے ہو, تم کیسے سمجھ رہے ہو یہ قائد اعظم, ہاں میں ہاں ملا رہے ہو. تو جیسے جی ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن جو بھی یہ کہہ رہا ہے ہم یقین رکھتے ہیں, مانتے ہیں, کیونکہ عقیدہ ہے. یہ ان کا ایک قسم کا امپیکٹ تھا مسلمز پر. تو میں نے کہا کہ اگر یہ فلم کامیاب ہوتی ہے, یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے, تو لوگوں میں ایک قسم کا اویئرنیس ان میں پیدا ہوگی. اور اگر کامیاب بھی نہ ہو, بیکاز فلمز آر اے ویری ڈیفیکلٹ بزنس, سم ٹائم دے سکسیڈ, سم ٹائم دے ڈونٹ سکسیڈ, لوگ سوچیں گے قائد اعظم پر. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی, کنٹروورس تھی, لوگوں نے تعریف بھی کری, تنقید بھی کی, لیکن دے ور فورسڈ ٹو لرن اباؤٹ قائد اعظم. اور وہ جو امیج تھی گاندھی میں جو بڑی ایک سمپلسٹک تھی, ولن جو بنایا تھا, اس کی پھر ری اسیسمنٹ ہوئی. اور اس کے بعد تو بڑی اچھی اچھی کتابیں نکلی ہیں. جسونت سنگھ انڈیا میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. ادوانی صاحب بھی جب آئے پاکستان انہوں نے تسلیم کیا ہاں کہ بھئی قائد اعظم واز اے ویری گریٹ مین. میری سمپل تھیسس تھی, انڈیا میں 1940s میں 3-4 جائنٹس تھے آن دا اسٹیج. لارڈ ماؤنٹ بیٹن, لاسٹ وائس رائے آف انڈیا, جواہر لال نہرو, فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا, مہاتما گاندھی, دی فاؤنڈنگ فادر, ون آف دا لیڈنگ فگرز آف انڈیا, اور قائد اعظم محمد علی جناح. اور میری تھیسس تھی کہ دنیا کے اسٹیج پر وہ تینوں پہچانے جانے لوگ ہیں, اور ہمارے قائد اعظم از ان نون کا ثبوت ہے, نو ون نوز. تو میں اکثر جب میرا کلاس شروع ہوتا ہے ورلڈ آف اسلام, تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آل دوز آف یو ہو ہرڈ آف مسٹر گاندھی پٹ اپ یور ہینڈس. تو عموماً 100% بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ امریکن بچے ہیں, ویری انٹیلیجنٹ, ویری کین ٹو لرن. پھر میں کہتا ہوں قائد اعظم مسٹر جناح, نو ون. جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کا کوئی بچہ ہے وہ شاید اٹھائے گا, بٹ نو, یا انڈین, ادروائز نو ون. اقبال کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا ہے. تو مجھے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ کہ وہ میرا لیڈر ہے یا میرا قائد تھا, یہ ورلڈ لیول کا فگر ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ پاکستانیوں نے ان کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے, بھئی ترکوں کے لیے کمال اتاترک ہے, انڈیا کے لیے مہاتما گاندھی ہے, ہم نے اپنا سب سے بڑا ایسٹ لے کر کوئی کونے میں ڈال کے, کبڈ میں ڈال کے بند کر دیا کہ 2-3 دفعہ سال میں ان کو نکال کے جی آج وہ ڈے ہے اور یہ ڈے ہے, اس کے بعد بھول جاؤ. اور جو ان نے باتیں کی, جو انہیں ہدایت دی ہے ہمیں, جو ہمیں بتایا کہ اس راہ پہ چلو, یہ تمہارے لیے اچھا ہے. جیسے بچوں کو کوئی باپ بتاتا ہے کہ بیٹا اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے مصیبتیں ہوئیں گی, وہ سب ہم نے ایک طرف چھوڑی اور ہم نکل پڑے. اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہی از ان نون آؤٹ سائڈ, اور ان سائڈ پاکستان ہم ان کے جتنے اصول ہیں, جو ان کے آئیڈیاز تھے, ہدایت ہے, گائیڈ لائنز ہیں, ان کو ہم. سر اگر صاحب یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کو جاننے کی کوشش کرنا یہ ہمارے قومی فرائض میں بھی شامل ہے, مگر آج کل جیسے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے دیکھ لیں, بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں, پولیٹیکل سٹرگلز کے حوالے سے دیکھ لیں, مختلف جماعتیں کہتی ہیں کہ اگر یہ آئیڈیالوجی پولیٹیکل آ جائے تو پاکستان بہتر ہو جائے گا. ان ساری کوششوں کے پیچھے ایک چیز میں نے کامن دیکھی ہے کہ کچھ چیزیں آپ ثابت کریں. نمبر 1 تو یہ ثابت کریں کہ قائد اعظم سیکولر مائنڈ کے تھے, ان کا اسلام اور اسلامی پاکستان کے اسٹیٹ میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام آئے اور اس کو سیکولر رکھنا چاہتے تھے. دو قومی نظریے کی نفی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر جو پاکستان کی کریشن ہوئی, کس مقصد کے لیے ہم نے یہ بنایا,
اس مقصد میں وہ سیکولر اور پولیٹیکل ایشوز تو ڈسکس کرتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو ریلیجس، اسپریچول اور وہ ایک ہسٹوریکل ہمارا اسلام کا ایک لنک بنتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو نگیٹ کرنے کی بہت زیادہ آج کل کوششیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی جو تھیسس ہے، ریسرچ ہے، پاکستان اسلام اور قائد اعظم، ان تین چیزوں میں کیا چیز مشترک تھی؟ قائد اعظم پاکستان کو کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اور جس طرح کا پاکستان وہ دیکھنا چاہتے تھے اس میں اسلام کا کیا رول تھا؟ یہ نہیں، بہت ہی اہم سوالات ہیں، بہت ہی کروشل ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو ان سوال پر سوچنا ہے اور سیریسلی، سنجیدگی سے، کیونکہ پاکستانیوں کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ سوال ہیں. یہ اوروں کے لیے شاید ایکیڈیمک سوال ہوں، پاکستانی کے لیے اٹ از لٹرلی لائف اور ڈیتھ. بیکاز اگر یہ آپ کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ساتھ رکھ رہی ہے، تو ہر نیشن میں یہ خطرہ ہے کہ وہ نیشن جو ہے وہ بکھر جائے گی. کیا ہے کامن آپ کے بلوچ میں، پنجابی میں، سندھی میں؟ ایک ہے پاکستانیت، اس سے پہلے تو نہیں تھی. بیفور 1947 یہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے تھے، کوئی ریاست ہے، کوئی صوبہ ہے. آفٹر 47 ایک ملک بنتا ہے جو پاکستان ہے. اب واٹ از یونائٹنگ دیٹ کنٹری؟ تو یہ ہر پاکستانی کو سوچنا ہے، یہ جو آپ نے ریز کیا. اچھا، اب آپ آ جائیں یہ ڈیبیٹ پر. یہ میرا جواب ہے. اور now I want to move to a different intellectual level. یہ ہماری کمی ہے مشرق میں. یہ ہماری احساس کم تری ہے کہ جب ہم تجزیہ لیتے ہیں تو ہم مغرب سے فریم لیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں اپنے معاشرے پر. اور I don't do that as a social scientist. مجھے فخر ہے کہ میری تاریخ میں بن خلدون، البرونی، البطوطہ ایسے ایسے سوشل سائنٹسٹ گزرے ہیں. تو why should I simply rely on outside frames؟ جہاں مجھے سوٹ کرے، اپروپریٹ ہے، I will use it. ادروائز بلائنڈلی میں نہیں کروں گا اگر وہ اپروپریٹ نہیں ہے سائنٹیفکلی. اب آپ دیکھیں، آپ نے یہ لفظ استعمال کیے جو پاکستانی عام استعمال کرتے ہیں. میں جب پاکستان آتا ہوں، باتیں کرتا ہوں پاکستانیوں سے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ پاکستانی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جی وہ سیکولر تھے، اور وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اور وہ ملیٹنٹ ہے، اور وہ جہادی ہے. I don't know what these terms mean. I don't know them. کیونکہ یہ ٹرم سب مغرب میں کرسچن کانٹیکس میں استعمال ہوتے ہیں، وہاں سے یہ ابھرے ہیں. These are not terms that are coming out of our culture. میرے لیے I want you to look at it ایک different paradigm جو اس سوال کے جواب میں، وہ یہ پیراڈائم ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کا اسلام چاہتے، سیکولر تھے. اور یہ سیکولر کی ڈیفینیشن یہاں یہ کہ نیشنل اسمبلی میں ان کو سوٹ پہنا دیا تو لیفٹسٹ ہو گئے، اور شیروانی پہنا دی تو رائٹسٹ ہو گئے. اس لیول تو آپ انالیسس کرتے ہیں، اتنے سپرفیشل لیول میں. آپ نے ان کو شیروانی پہنا دیا، اب بھائی ٹھیک ہے، سب رشوت بھی ہو، کرپشن بھی ہو، بھائی چار وہ نیپوٹزم بھی ہو، اپنے بھتیجوں کو آپ آگے بھی بڑھا دیں اوور ادر پیپل، انصاف بھی نہ آپ دیں پبلک کو، غریب کی بالکل پرواہ نہ کریں، عورتوں کو، اقلیتوں کو جو حقوق جو قائد اعظم نے بار بار کہے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھو، آئین کی قدر نہ کریں. آپ اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے وہ سوٹ ان کو پہنا دیں گے. So it's an empty symbolic gesture. آپ آئے آن دس سوال کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے انٹلیکچولی اور وربلی، کیا کس قسم کا یہ اسٹیٹ، کیا ریاست تھی ان کے دماغ میں. فرسٹ آف آل ہی واز اے ویری لاجیکل مین. تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسٹریٹ اوے ایک پاکستان بنے اور سب کے لیے مسئلے پیدا ہوں. ہی وانٹیڈ میکسیمم سیکورٹی فار دا مسلمز آف انڈیا. یہ ان کی گائیڈنگ پرنسپل تھی. اس کے لیے ہی ڈیڈ ایوری تھنگ کہ بیسٹ ٹرمز میں حاصل کروں کانگریس سے، انگریزوں سے، فار دا مسلمز. یہ میری قوم ہے، ان کو میں کیسا پروٹیکٹ کروں، حفاظت میں یہ ہے. آخر میں ہی واز pushed into going all out to the Pakistan demand. پاکستان ڈیمانڈ بھی he was constantly negotiating. پھر ان کا خیال یہ تھا، اور یہ بہت جائز بات تھی، کہ انٹائر پنجاب، انٹائر بنگال will be Pakistan because it is Muslim majority. Not entirely Muslim but Muslim majority. اس بیسس پر وہ بھی وائبل تھا، وہ بھی نہیں ہوا. یو مسٹ ریمبر ایک آدمی ہے، بہت کم ان کی سپورٹرز ہیں اس لیول کے، کوالٹی لیول کے. دوسری طرف آپ کی کانگریس اسٹیبلشڈ ہے، سوفسٹیکیٹڈ، پیسہ ہے، انٹلیکچوئل بڑی یونائٹڈ ہیں، حکومت میں ہے. دوسری طرف انگریز ہیں. بوتھ ان کا مقصد تھا ٹو پریونٹ دس ہیپننگ. قائد کا مقصد تھا ٹو میک اٹ ہیپن. تو آپ دیکھ لیں فورسز کیا الائن ہو رہی ہیں. صحت ٹھیک نہیں تھی،
ڈاکٹر پٹیل نے کہا تھا کہ 6 مہینے آپ کے ہیں. اب بتائیں آپ کو ڈاکٹر نوٹس دے رہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ چل بسیں گے, اور ود ان دس ٹائم آپ کو ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے, ایک نیا ملک بنانا ہے. اٹس این امپاسبل ٹاسک. اچھا, ان کے دماغ میں کلیئرلی پورا اپنا تفصیل میں وہ دیتے ہیں ان کا آئی وڈ سے ان کا تصور آف اے ماڈرن جدید مسلم نیشن. تو یہ بھول جائیں آپ سیکولر فنڈامنٹلز. ہی وانٹس اے مسلم نیشن, ماڈرن جدید مسلم نیشن, جس میں ابھی میں نے جو لسٹ دی, فہرست دی آپ کو, عورتوں کے حقوق, اقلیتوں کے, نو نیپوٹزم, نو کرپشن, عدل انصاف, اور اسپیشلی غریبوں کے لیے. نہیں, اتنا ان کو پیار تھا غریبوں کے لیے, بار بار کہتے تھے انہیں پاکستان بنانا ہے غربا کے لیے. اور انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں آپ. انسپریشن ڈائریکٹلی علامہ اقبال سے آ رہی ہے. علامہ اقبال اور ان کا رشتہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 1920s تک اٹس اے ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ. 1930s کے بعد یہ ایک تسلیم کرتے ہیں علامہ اقبال میرے ایک قسم کے گرو ہیں, شیخ ہیں, پیر ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن اس کے بعد ان کی تھنکنگ اور اقبال کی تھنکنگ بالکل ایک لیول پہ آ جاتی ہے. تو اب یہ کہ جو وہ مغرب زدہ تھے اور سیکولر تھے ایٹسیٹرا, یہ کیسے ہو سکتا ہے جب علامہ اقبال ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طوفان ہندوستان پہ اترنے والا ہے اور ایک واحد آدمی ہے جو مسلمانوں کو گائیڈنس, رہبری, ڈائریکشن اور لیڈرشپ دے سکتا ہے, وہ آپ ہیں. وہ علامہ اقبال آپ سوچیں نا, اگر وہ دیکھتے کہ یہ تو جی کوئی سیکریٹلی کمیونسٹ ہے یا سیکریٹلی مسلمانوں کے کو تباہ کر دے گا, کیوں ان کو اتنی سپورٹ دیتے, اتنی کانفیڈنس دیتے. تو وہ جو انٹلیکچوئل ریلیشن شپ جو بنتی ہے اور ایموشنل ریلیشن شپ علامہ اقبال کے ساتھ, اس کے بعد اب دیکھیں لاسٹ 10 ایئر جو جناح صاحب کی زندگی کے ہیں, اور میں نے تو بہت تفصیل میں اسٹڈی کیا ہے, دے آر ویری انٹرسٹنگ. کپڑے بدلتے ہیں, کاراکولی پہنتے ہیں, ان کی اسپیچز آپ دیکھیں اس کے بعد لاسٹ 10 ایئرز, فل آف اسلامک ہسٹری, اسلامک ریفرنسز. اور جب یہ پاکستان بنا لیتے ہیں اور اگست میں یہ 2 بہت ہی بنیادی اسپیچز کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو کے سامنے پیش کرتے ہیں, 11 اور 14. نا سیکولرز جو ہیں پاکستان کے, وہ صرف 11 اگست والی پکڑتے ہیں کہ جی دیکھیں کیونکہ ان نے کہا کہ عیسائی اپنے مندر جائیں اور ہندو اپنے ٹیمپلز جائیں, عیسائی اپنے گرجے جائیں, ہندو اپنے مندر جائیں اور مسلمان اپنی مسجد جائیں, اس کا مطلب ہے یہ سیکولر تھے. بھائی کون سا مسلمان روکتا ہے اقلیتوں کو کہ اپنے اپنے جا کے ورشپ کرو؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ قرآن شریف میں لکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو یاد ہوگا, کرسچنز سینٹ کیتھرینز مونسٹری, اور آپ کے ویورز کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں گوگل پہ نکالیں جو خط لکھا تھا رسول پاک نے سینٹ کیتھرینز مونسٹری کو, منکس کو لکھا تھا سائنائے میں جو ایک ابھی تک ہے وہ گرجا, اور اس میں آپ پڑھیں نعیم, یو ول بی شاکڈ. آپ شاکڈ اس لیے ہوئیں گے کہ آپ کہیں گے یار یہ 7th سینچری میں یہ تو ایسا لکھ رہا ہے کوئی جیسے یہ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے کوئی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس چارٹر کے تحت لکھ رہا ہے. یہ آپ کے رسول پاک نے 7th سینچری میں لے ڈاؤن کیا ہے. یہ قائد اعظم کو انسپائر کر رہا ہے. دس از ان ہز مائنڈ کہ ہی وانٹس اے ماڈرن مسلم نیشن which will have all the inspiration from his own tradition. یہ 11 اگست, اور پھر اگر کوئی شک کسی کے دماغ میں ہے تو آپ پھر 14 اگست کو آ جائیں. اور 14 اگست کو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ چل رہا ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن دلی سے آتے ہیں اور پریسائڈز اوور دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی, ابھی اسٹل وائس رائے آل انڈیا. اور اس تقریر میں ماؤنٹ بیٹن صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل ہے, وہ ہے اکبر اعظم, دا گریٹ مغل ایمپرر. یہ آپ کا رول ماڈل ہے. اب وہ سب جانتے ہیں اکبر دا گریٹ واز ناٹ ویری ریلیجیس, وہ تو آپ سمجھ لیں اگر یوزنگ دس ٹرمینالوجی بڑے سیکولر تھے. اور قائد اعظم کا کیا جواب ہے؟ اب دیکھیں وائس رائے آف انڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہیں. کوئی ان میں وہ نہیں تھی رکاوٹ یا احساس کم تری کہ جی دیکھیں جی میں چپ جاتا ہوں, کہنے دو. کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ نے جو تجویز دی ہے ہمارے لیے جی رسول پاک تھے, از دا گریٹسٹ ایگزامپل, رول ماڈل, ہمیں بھاروں کی اور رول ماڈل کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان سے وی ول بی انسپائرڈ. اب یہ دونوں اسپیچز آپ کمبائن کریں اور آپ کے سامنے جواب ہے. واٹ کائنڈ آف اسلام ہی ہیز گیون یو,
who is your inspiration, he's given you. اور اس اسلام میں نہیں, traditionally all these یہ جو modern چیزیں ہم چاہتے ہیں, corruption, nepotism, looking after minorities, giving women جو بھی ہے who deserve their own rights and privilege under a modern state, they will have those privilege. آپ اسی کو پکڑے رہے ہیں, آپ نہ لیفٹ جائیں گے نہ رائٹ جائیں گے اور نہ پرابلمز آپ کے سامنے پیش اگر آپ کی باتوں کو میں یوں کہوں کہ قائد اعظم جس اسلام کو پیچھے رکھنا چاہتے تھے وہ مذہب اور فرقے کا اسلام تھا. وہ چاہتے تھے اسلام بحیثیت دین جس میں پرائرٹی انسان اور انسانیت کو ہوتی ہے, جس کے دائرے میں رہنے والا خواہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے اپنے حقوق مکمل طور پہ حاصل بھی کر لے, بلکہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ فلی ہیومن بینگ گرو بھی ہو, ڈیولپ بھی ہو, اور اسٹیٹ اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی رسپانسبل بھی ہو. تو از دیٹ رائٹ؟ نعیم صاحب یو ایبسلیٹلی رائٹ, بیکاز دیکھیں جتنے بھی لیڈرز ہیں, اور ایز یو مینشن ویری کائنڈلی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں نے قائد اعظم کو اسی کتاب میں سب ٹائٹل دیا تھا, دا سرچ فار سیلڈن. مسلمان کے لیے دیر از آلویز اے سرچ فار صلاح الدین. کیوں آپ سوچیں ذرا, میرے والد نے, ان کے والد نے, میں سوچیں مائی گرینڈ فادر 100 years back, he named my father محمد صلاح الدین احمد. اور میں سوچتا ہوں کہ وی آر ان دا سب کانٹیننٹ بر صغیر میں, وہ مڈل ایسٹ میں بادشاہ تھا, کائرو میں, مصر میں. میرے گرینڈ فادر نے وہ نام کیوں اتنا پسند کیا؟ اب سوچیں اس پر. ہر مسلمان کو یہ نام بڑا پسند ہے. طارق آپ کو پسند ہے, خالد بن ولید سے پسند ہے, حضرت عمر پسند ہے. یہ نام ہمیں کیوں اتنے پسند ہیں؟ صلاح الدین نے جروسلم فتح کی, اور فتح کر کے ہی اسٹیبلش دا ہیومینٹی آف اسلام. فتح کرتے ہیں اور پھر جتنے بھی جو مرسی وہ دکھاتے ہیں, جو اسلام از مرسی, ریلیجن آف مرسی. سرکار دو عالم کو رحمت العالمین کہتے ہیں, خداوند تعالیٰ کا نام رحمان اور رحیم ہے. صلاح الدین نے یہ دکھایا, اور بیکاز آف دیٹ یہ مغرب میں بھی بڑا مقبول ہے اور مسلم ورلڈ میں بھی. ہی اچیوڈ سم تھنگ ہسٹورک. اس نے روکا ہے, بیکاز اگر وہ یہ نہیں ہوتا تو جو کروسیڈرز تھے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. قائد اعظم نے, اینڈ دیٹس وائی آئی کال ہم دا ماڈرن صلاح الدین, کنٹمپری ورلڈ میں آؤٹ آف نتھنگ ہی کریٹڈ اے اسٹیٹ. ناؤ ان کی یہ اچیومنٹ ہے, وی ہیو ٹو لک ایٹ ہم ان اے ہسٹورک کانٹیکسٹ. اور مجھے نہیں بہت دکھ ہوتا ہے پاکستان میں جب میں آتا ہوں, پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں, کہ آج کل بہت مایوسی سی بھی ہے لاٹ آف پاکستانیز میں. تو کہتے ہیں کیا ملک بنا ہے, یہاں تو رشوت ہے, یہاں تو یہ ہے, اور وہاں تو انصاف نہیں ملتا, اور دیکھیں یہ, اور ہمیں مایوسی اتنی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیوں بنائے. تو میں ان سے کہتا ہوں ایک منٹ سوچو, قائد اعظم نے یہ نہیں دیا تمہیں, یہ تم نے اپنے لیے جو حشر تم نے بنائی, یہ اپنے لیے تم نے بنایا. قائد اعظم کے دماغ میں یہ تھا, وہ اتنی اس میں ایمانداری تھی نہیں جی, ان میں آمریت بھی تھی, تو ڈکٹیٹر تھے. یہ بھی آج کل کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں جو ڈاکیومنٹری میں نہیں. ڈاکیومنٹری میں ایک قصہ ہے کہ قائد اعظم آتے ہیں کراچی پولنگ کے لیے. پولنگ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے, بڑا نازک وقت ہے پاکستان کے لیے. اگر وہ نہ جیتیں گے یہ الیکشنز پاکستان کے لیے تو نو پاکستان. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی نزاکت ہے سچویشن میں. بہت نازک موڑ پہ پہنچا ہے پاکستان کی یہ جو ٹرین چل رہی ہے آگے. یہ ٹھہرے ہوئے ہیں ہارونز کے گھر, ہارون فیملی کے گھر کراچی میں. وہاں زینت رشید ہیں, وہ ہارونز کی بیٹی, محمود ہارون, یوسف ہارون کی بہن, شام کو آتی ہیں ینگ گرل, اور جناح صاحب سے بات گفتگو کے دوران کہتی ہیں کہ قائد اعظم آج آپ کو بڑی خوشی ہوئے گی. تو کہتے ہیں کیوں بیٹی؟ کہتی ہیں کہ میں آج گئی اور آپ کے لیے میں نے بہت کام کیا, پاکستان کے لیے بہت کام کیا. اور وہ کہتی ہیں کیا کام؟ تو کہنے لگی کہ میں بوتھ میں گئی اور ووٹ ڈالا, پھر میں نکلی, میں نے برقع بدلا, پھر میں اندر گھسی اور میں نے ایک اور ووٹ ڈالا, باہر نکلی, پھر میں نے برقع بدلا, تو میں نے 5-6 آپ کے لیے ووٹ ڈالے. تو کہنے لگی مجھے شوق لگا. قائد اعظم ایک دم سٹف ہوئے اور کہنے لگے یہ کیا تم نے کیا ہے, فوراً واپس جاؤ اور یہ جتنے ووٹ تم نے ڈالے کینسل کرو. آئی ول ناٹ اچیو پاکستان ان دس وے. اب نعیم صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ اس دور میں رہ رہے ہیں پاکستان میں, کتنے سیاستدان ہیں جو آج کل کے دور میں اس اصول پر, اس ایمانداری کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں؟ آپ نہیں سنتے ہر الیکشن میں پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے. خدا کے فضل سے الیکشن ہو رہے ہیں, گریٹ اچیومنٹ فار پاکستانیز. ان کو یہ رسی پکڑنی چاہیے ڈیموکریسی کی.
لیکن بار بار ایکوزیشن نہیں ہوتے، دھاندلی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. اور یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ڈیموکریسی کی، ایمانداری کی. ڈیموکریسی اسٹیبلش کریں کہ ووٹنگ میں اگر ووٹ آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ کا حق نہیں ہے ٹو بی اے لیڈر، یو ہیو لاسٹ دی الیکشن. اور نمبر 2 ہی شوئنگ یو انٹیگریٹی کہ بیسٹ سپورٹر سے ہی ول ناٹ ٹیک اے ووٹ جو اس بیسس پہ ووٹ ملا ان کو. تو ہمیں اگر اپنی ہسٹری نہیں پتہ ہے نعیم صاحب، دین وی ڈونٹ نو دس. اقلیتوں کے ساتھ سلوک، December 1947 he spends with the Christian community. کرسمس وہ سب کرسچنس کے ساتھ ہیں. کیوں ہیں ان کے ساتھ؟ رائٹ ہو رہا ہے اگینسٹ دا ہندوز، وہ جا کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں ہندوؤں کو آئی ول ڈکلیئر مائی سیلف، یہ گورنر جنرل آف پاکستان بول رہا ہے، آئی ول ڈکلیئر مائی سیلف دا پروٹیکٹر جنرل آف دی ہندو مائنورٹی. اب یہ کانفیڈنس دے رہے ہیں اقلیتوں کے کہ دیکھو یہ تمہارا ملک ہے، میں نے بنایا ٹو پروٹیکٹ دا مائنورٹیز. جو مسلم مائنورٹی انڈیا میں تھی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم تمہیں دباؤ میں لائیں اور تم سے ہم ظلم کریں. یہ تو پھر ڈبل ظلم ہو گیا نا، آپ ان کے ساتھ بہت ظلم کریں. تو ریزلٹ از کہ مائنورٹیز ہیو آلویز لوڈ قائد اعظم. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں ولایت میں میں نے عرصہ گزارا ہے، تو بہت وہاں کرسچنز جو تھے، پاکستانی کرسچنز. اب جیسے میں حوالہ دیتا ہوں ڈاکٹر جیمز شیرا، میرا بڑا دوست ہے، یہ پنجاب کا ہے، کرسچن، اور یہ پہلا میئر تھا آف رگبی. اب سوچیں آپ، پاکستانی پہلا میئر رگبی کا یہ ہے، اور بڑا اس کو پیشنیٹ لو ہے پاکستان سے، پیار ہے، عشق ہے، اور خاص طور پہ قائد اعظم مرتا ہے ان کے لیے. تو اب ان لوگوں کو ہم کیا دکھا رہے ہیں آپ بتائیں؟ نہیں 60 سال کے بعد قبائلیوں ایریا کے ساتھ، ٹرائبل ایریاز کے ساتھ، وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ قائد اعظم کا اتنا پیار تھا. غربا کے ساتھ، غریب کے ساتھ بار بار ان کی سپیچز پڑھیں، ان کی اپنی عادت دیکھیں، ان کی چلنا پھرنا جو اب ان کا بھائی یہ اسلام ہے. اب آپ پیچھے پڑ جائیں ان کی داڑھی تھی نہیں تھی، وہ سوٹ پہنتے تھے، ٹائی پہنتے تھے. دیکھیں نہیں، آپ کو میں جواب دیتا ہوں، آفٹر 40 سال سے میں اسٹڈی کر رہا ہوں اسلام. ابھی بھی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اونلی، میں کوئی ماہر نہیں ہوں، بیکاز زندگی میں وی شوڈ آلویز جسٹ ریمین اے اسٹوڈنٹ. اور اس حیثیت سے آپ علم حاصل کریں تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں میں سب جانتا ہوں، تو پھر آپ علم سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بیکاز پھر آپ کو کون کیا پڑھائے گا. تو میں تو آئی اپروچ آل مائی پروجیکٹس ود دس ان مائنڈ. تو میں دیکھتا ہوں کہ اف یو آر پرسوئنگ علم آل دا ٹائم، تو آپ میں یہ جو جوش ہے، یہ ہے، دس ول آلویز بی وتھ یو، اینڈ دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ یو کین ڈو ایز اے مسلم. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، دا تھیسل اینڈ دا ڈرون، جو آپ کی ابھی ریسنٹلی کتاب ہے، ہاؤ امریکہ وار آن ٹیرر بیکیم اے گلوبل وار آن ٹرائبل اسلام. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی جو وار آن ٹیرر ہے، اس کے متعلق یہ مسلم کمیونٹیز میں اسپیشلی پاکستان میں 2 تھیوریز ہیں. ایک تو یہ کہ 9/11 کا واقعہ جو تھا یہ خود امریکہ کی اپنی تخلیق تھا، اس کے پیچھے مذہبی عوامل ہیں، اور سارا فوکس جو ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کی پروٹیکشن ہے. اور مسلمان ممالک کو وار آن ٹیرر کے حوالے سے جتنا بھی آپ ویک کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ نیریٹو تھا کہ مسلمانوں میں جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ڈیولپ ہوا ہے، اس کی وجہ سے امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچا، اور ایز اے ری ایکشن وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہوئی ہے. تو وار آن ٹیرر جیسے کتاب کے اوپر ہے، اس کے متعلق اپنا بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے حوالے؟ نہیں، یو آر رائٹ، بہت ریزنز ہیں اس کے. ایک میں تو سمجھتا ہوں آئی نیور بلیو ان ون کاز. جیسے کانسپریسی تھیریز میں ایک کاز ایکسپلینیشن ہوتا ہے کہ یہ ہوا تو دیرفور یہ ہوا. میں ایز اے ہسٹورین اگین میں ابن خلدونین کائنڈ آف تھیریز یقین رکھتا ہوں، کیونکہ دا ورلڈ از ویری کمپلیکیٹڈ. دیکھیں ساتھ ساتھ اقتصادی حالات بھی ہیں، ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، آل دوز پلے اے رول. اور ساتھ ساتھ رول آف انڈیویجولس. اگر پریزیڈنٹ بش نہ ہوتے، JFK کینیڈی ہوتا یا ابراہیم لنکن ہوتا صدر امریکہ، شاید تھنگز وڈ بی ویری ڈفرنٹ. یو سی ڈپینڈز لاٹ آن انڈیویجولس. سو میں تو کہتا ہوں کہ فار می ایز اے سوشل سائنٹسٹ، ہم دیکھیں 9/11 کو 2001 میں امریکن یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں کلاس کو میں مخاطب میں ہوں پہلی دفعہ. میں ون آف مائی فرسٹ کلاسز، نیا پروفیسر. میں واشنگٹن آیا ہوں. آئی ڈونٹ نو واشنگٹن ویری ویل، آئی ڈونٹ نو امریکہ ویری ویل. میں آ رہا ہوں انگلینڈ سے، اور یہ حادثہ ہوتا ہے. وہ جو ہوائی جہاز ہے، اٹ کمز اینڈ لینڈز ان دا پینٹاگون، 5 میل دور جہاں میں کلاس لے رہا ہوں. اور مجھے اسی وقت احساس ہوا، کیونکہ میں رہ چکا ہوں ان دا فیلڈ، پولیٹیکل ایجنٹ، کمشنر، آئی ہیڈ اے پریکٹیکل لائف. اسکالرشپ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی.
تو مجھے احساس ایک دم ہوا کہ آج کے بعد مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی چپکے سے اب گھر پہ بیٹھو، دس از ٹو مچ آف اے پرابلم، اور ریئیکشن ہوگا مسلمانوں پر، مجھے پتا تھا یہ، یا پھر اس کا مقابلہ کرو، میدان میں نکلو، ڈیبیٹس میں، گرجوں میں، سینگاگز میں یہودیوں کے، ہندوؤں کے ٹیمپلز میں، مندروں میں، مساجد میں، تھنک ٹینکس میں، وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگون میں، اور میں جا کر جتنا بھی میں کر سکتا ہوں بحیثیت ایک معمولی اسکالر، اتنا سا بھی فرق اگر آ سکتا ہے تو مسلمانوں پہ جو دباؤ ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا، اور اگر میں یہ نہ کروں تو وہ جو تھوڑی سی کنٹریبیوشن میں کر سکتا ہوں وہ بھی پھر نہیں ہوئے گی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اور 50-60 جتنے بھی مسلم اسکالرز یہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے اس وقت، یہ تاریخ کا ایک بہت نازک موڑ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا نعیم صاحب، اور نان سٹاپ اس دن سے آج تک 24 گھنٹے ایسے نہیں گزرے جہاں میں ٹی وی، ریڈیو، وائٹ ہاؤس، پینٹاگون، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، نان مسلمس کے ساتھ انگیج ہوا ہوں، اور خدا کے فضل سے پیپل ہیو بین ویری رسپانسو۔ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، جو ہاں میں بالکل وہی پوزیشن لیتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں سادہ مسلمان ہوں، سمپل مسلم، مجھے فخر ہے اپنی ہسٹری پر، اپنے کلچر پہ، تو آئی ایم ناٹ ڈیفینسو، میں کھڑے ہو کے ہی نہیں کہتا کہ جی مجھے بڑا شرم ہے، میں تو دیکھیں جی اتنا برا ایک انسان ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور دیکھیں جی اس سے بھی اب بڑا عذاب ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ آئی ڈونٹ ٹیک دیٹ پوزیشن۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئی اسپیک فرام پوزیشن آف کانفیڈنس۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑے پرابلمز ہیں مسلم ورلڈ میں، بڑے پرابلمز ہیں پاکستان میں، بٹ ہر جگہ یہ پرابلمز ہیں، اب ہم پر ہے کہ ہم ان کو فکس کریں، اب ہم آگے بڑھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کے بعد مسلمان کمیونٹی وہاں مغرب میں بھی اور دنیا میں کیم انڈر پریشر۔ اب جس نے بھی یہ تھیوری جو آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل تھا نہیں تھا، امریکہ تھا نہیں تھا، جہاں جو بھی اس کے بیہائنڈ ہے، نتیجہ اس کا یہ تھا کہ آپ کے سامنے مسلمان ہر جگہ، افغانستان، پاکستان، سیریا، یمن، ہر جگہ ایک قسم کی افراتفری ہے، پریشانی ہے، عورت کے لیے، بچوں کے لیے قیمتوں میں اضافہ ہے، لیڈرشپ بالکل آپ کی یوزلیس قسم کی ہے، اور عام جو مسلمان اس کو نہ انصاف مل رہا ہے، نہ اس کو کسی قسم کا کمپیشن مل رہا ہے، نہ گائیڈنس مل رہی ہے۔ تو میرے لیے اگین میں واشنگٹن بیٹھا ہوں، آئی ایم ویری پریولیج، خدا کے فضل سے بہت عزت ہے، امریکنز نے مجھے بہت عزت دی ہے، انگریزوں نے مجھے بہت عزت دی ہے، ہاؤس آف لارڈز میں بلایا، رائل فیملی کو میں نے ایڈریس کیا ہے، بہت عزت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آفٹر آئی لیفٹ سروس، حالانکہ پاکستان میں ایک دفعہ انسان سروس چھوڑ دیتا ہے تو ایک دم اس کو سب پھر اگنور کرتے ہیں، بہت برا اس کا سلوک ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے گیا۔ تو اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا ہے نعیم صاحب کہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے اس دور میں یہ بالکل فرض ہے کہ ہر مسلمان، اب میں پاکستانی کی بات نہیں کر رہا، الگ پورے مسلم ورلڈ، ہر مسلمان ایک سفیر بنے مسلم ورلڈ کے لیے، اور دنیا کو بتائے کہ بھئی ہمارا یہ مذہب ہے، میں آنے کو تیار ہوں، آپ کے میں آ کے گرجا میں بیٹھ کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ کیونکہ میں دیتا ہوں مثال رسول پاک کی۔ رسول پاک نے آپ کو کہا تھا کوئی ہاتھ یوں بڑھائے تو آپ واپس ہاتھ بڑھائیں، یہ نہیں کہ آپ تھپڑ ماریں اس کے منہ پر۔ تو ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ ایک وہ زمانہ آ گیا ہے اب جب مسلمان سو نہیں سکتا۔ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا، نہیں یہ ان کی بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے ایک کتاب شروع کری اسی حدیث سے، ایک وہ وقت آئے گا کہ تمہارا مذہب ایک کوئلے کی طرح ہو، جلتے ہوئے کوئلے کی طرح ہوگا، تم اس کو بڑے مشکل سے پکڑے رہو گے، کچھ لوگ ایسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ٹو مچ ہے۔ تو اسی اسپرٹ سے میں نے فوراً فلمیں بنائی۔ 9/11 کے بعد ٹیلی ویژن سیریز تھی دی گلوریز آف اسلامک آرٹ، 3 پارٹ، جو میں نے پریزنٹ کیے برٹش ٹیلی ویژن کے لیے۔ جرنی انٹو امریکہ، یہ بھی ایک 90 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے، شون ایٹ فلم فیسٹیولز آل اوور دا پلیس۔ نان سٹاپ میں نے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ باتیں کی ہیں، انگیج ہوا، میں ڈبیٹیں کی ہے، میں نے برنارڈ لوئس سے ڈبیٹ کی ہے جو فادر ہے آف دی آئیڈیا آف کلیش آف سویلائزیشنز، پروفیسر ہنٹنگٹن سے، یہ 1-to-1 ڈبیٹس ہیں، وتھ ویری فیو مسلمز ہیو ڈن دس۔ اور اس وقت سے آج تک نہیں، میں نے 4 میجر پروجیکٹس لانچ کیے، لائک دی جنا کوارٹیٹ، اور خدا کے فضل سے 3 مکمل ہو گئے، اور جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے دی تھسل اینڈ دی ڈرون، یہ تیسرا پروجیکٹ ہے۔ تو پہلا پروجیکٹ
जर्नी इनटू इस्लाम, लुकिंग एट द मुस्लिम वर्ल्ड। वहाँ मैंने सवाल ये उठाया, मैं रिसर्च टीम के साथ गया थ्रू आउट में मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, फार ईस्ट एशिया। वहाँ सवाल मैंने उठाया, हाउ डज द मुस्लिम वर्ल्ड लुक एट द वेस्ट, और क्या मेन प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम तुर्की में, जॉर्डन में, पाकिस्तान में ये था, मुसलमान, आम मुसलमान कहता था कि जी हमें मसला मगरिब से ये है कि ये इस्लाम को डिस्टॉर्ट करते हैं। अच्छा, अब सेकेंड प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में आई ट्रैवल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई ट्रैवल थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। 1 साल मैंने सफ़र किया। आई वेंट टू 75 सिटीज़, 100 मसाजिद, और यहाँ पर भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए इमामों के, स्कॉलर्स के, मुसलमानों के और उनके नेबर्स कि भाई आपका क्या मसला है। तो वो किताब खुदा के फजल से इट वन द नेशनल बुक अवार्ड। ये तीसरा प्रोजेक्ट है, द थिसन एंड द ड्रोन, और अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी देगा तो फिर नेक्स्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट है ऑन यूरोप, इस्लाम इन यूरोप, बिकॉज़ वहाँ पर भी मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म भी हो रहा है, परेशानी भी है, और वहाँ इश्यूज़ ऑफ इमिग्रेशन है, इश्यूज़ ऑफ आप आजकल आप जानते हैं मज़हब की, भाई अब जैसे फ्रांस में औरत को इजाज़त ही नहीं है निकाब या हिजाब पहनने की, स्विट्ज़रलैंड में मस्जिद को इजाज़त ही नहीं है कि मिनारेट हो। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो मेरी कोशिश ये रही है, अब जैसे अभी मैं एथेंस गया था कुछ हफ्ते पहले, और वहाँ मैंने खुदा के फजल से बहुत इज़्ज़त थी, मुझे ओनासिस सेंटर में दावत दी, तकरीर की, उनका सबसे प्रेस्टीज सेंटर है। आई कॉल्ड ऑन द ग्रैंड पैट्रियार्क, जो उनका सबसे बड़ा हेड ऑफ चर्च है। ग्रैंड पैट्रियार्क के चीफ सेक्रेटरी ने मुझे दावत दी, फॉरेन ऑफिस में मैं गया। तो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ फॉरम्स, वहाँ के जितने इंटेलेक्चुअल्स थे दावत दी टू एड्रेस देम। और साथ साथ मुझे जो सबसे फ़ख्र है नहीं, मुझे मुसलमानों ने आइडेंटिफाई किया कि मैं आया हुआ हूँ, पता नहीं कैसे पता चला, वो मेरे पास आए। जैसे अकबर साहब, आप बहैसियत इस्लामिक स्कॉलर, हमने पढ़ा है आपका, हमने आपको जानते हैं, आप हमारे जुमे की नमाज़ पे आएँ और ख़ुतबे के साथ हमसे मुखातिब हों। अब देखो नहीं, मैं तो एज आई सेड, मैं तो मामूली स्कॉलर हूँ, अननोन टू मी मैं जा रहा हूँ एथेंस और ये मुस्लिम कम्युनिटी। तो मैं गया, शौक से मैं गया। मिस्र के हैं, सीरिया के हैं, बेसिकली मिडल ईस्टर्न। तो मैंने जब ये कम्युनिटी देखी, और बेसमेंट में थी, एक गराज में थी, उनकी मस्जिद नहीं है। एथेंस में कोई मस्जिद नहीं है मुसलमानों की, और वो बड़ा डिबेट है एथेंस में। वो कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बनेगी, और कुछ ग्रीक्स कह रहे हैं हाँ ठीक है, हमारा लिबरल सिस्टम है, मस्जिद छोड़ दो, बना दो। बहुत डिबेट है। तो उसका नतीजा ये कि बहुत तासुब हो गया है माशरे में, और राइट विंग जो पार्टीज़ हैं, जो फैशिस्ट पार्टीज़ हैं, वो अब राइज़ कर रही हैं, और फोकस उनका है मुसलमानों पर, और मुसलमानों में पाकिस्तानी। सो लफ्ज़ पाकिस्तानी हैज़ बिकम वेरी नेगेटिव। इट इज़ लाइक एन अब्यूज़। पहले विलायत में होता था, अब ग्रीस में हो गया। तो वहाँ अगर वो कहते हैं ये पाकी है, पाकिस्तानी, तो इंडियन जा रहा है, उसको भी पकड़ के वो छुरा भोग देते हैं। वो इट्स बहुत सीरियस सिचुएशन। वहाँ की एम्बेसी का एक बड़ा स्मार्ट सा सेकंड सेक्रेटरी था, वहाँ के एक्टिंग सफ़ीर ने मेरे लिए डिनर दिया। तो मैंने बातें की, तो वो उसने मुझे बताया, ये अब देखें ये डिप्लोमेट है आपका, वो कह रहे हैं 9 बजे के बाद हम नहीं निकलते रात को। कोई आपको क्या, वो ये थोड़ी वो परवाह करते हैं कि आप अफसर हैं नहीं है, वही तो मुसलमान हो, पाकी हो, ख़त्म कर दिया। तो वो जब मैं खड़ा हुआ हूँ नहीं, मुझे इतना दुख हुआ, बिकॉज अभी तक मुझे, शायद मैं अभी भी इमेच्योर हूँ, हालांकि आई एम अ ग्रैंड फादर, अभी तक मुझे दर्द होता है उम्मा के लिए, और मुझे प्यार है उम्मा से। एक और हदीस शरीफ है, रसूल पाक ने कहा था कि उम्मा जो है इट इज़ लाइक अ बॉडी, और अगर उंगली में थोड़ा सा दर्द होता है तो पूरे बदन में होता है। अब आजकल हम ये एहसास नहीं करते, आजकल हम खुद गर्ज हो गए हैं। आप देख रहे हैं इसी माशरे पाकिस्तान देख लें, जब मैं आया हूँ, बाप बेटी से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, हर ख़ानदान में ये चल रहा है, वो हमारी ज़मीन है, वो मेरा घर है, उससे झगड़े हो रहे हैं। तो हम खुद अपने असूल छोड़ रहे हैं और भूल रहे हैं। तो अभी तक मुझे बड़ा दर्द है आम मुसलमान के लिए, वो कहाँ, इजिप्ट का हो, मिस्र का हो, मगरब का हो। तो मैंने जब इनकी शक्लें देखी, और इतनी परेशानी इनकी शक्लों में, और बात परेशानी, कपड़े, रियली मुझे बहुत बहुत डीपली लगा। तो मैंने गुफ्तगू में कहा कि इस स्पीच के बाद मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो आप में, वो मेरे साथ कोने में बैठ के ज़रा बात करें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उसके बाद ये पाकिस्तानी आए और मेरे साथ बैठे, कोई 10-15 पाकिस्तानी, और मुझे कहा कि आज तक एक शख्स यहाँ नहीं आया जो
forget جو جانا پہچانا ہے, نہ کوئی ایمبیسی سے آیا ہے, نہ کوئی اسکالر آیا ہے, نہ کوئی لیڈر آیا, ہمیں تو ایک قسم کا بالکل نظر انداز کر کے they forgotten us. اس سے مجھے اور درد ہوا کہ ہم ایک قسم کے بھول ہی گئے جو ہمارے لوگ ہیں. اور کیوں ہیں وہاں, نہیں سوچیں آپ, وہ ہیں بیکاز آف دا chaos ان سیریا, ان ایجپٹ, یہاں کے جو ہنگامہ ہوتا ہے, پرابلم عراق میں, وہاں سے یہ بیچارے بھاگ کے آتے ہیں کہ ہم کسی طرح نئی زندگی بسائیں گے, وہاں کی ان کو پکڑ کے یہ سلوک کرتے ہیں. سو آئی ریئلی فیلٹ ویری سیڈ فار دیم. تو میں نے ان کو انکریج کیا, میں نے کہا دیکھو یہ تم اپنی مثال جو ہے رسول پاک کی کبھی نہ بھولو چھوڑو. ان کے ساتھ جو گزری تھی, ان کے ساتھ سازشیں تھیں قتل کرنے کی, تھوکتے تھے لوگ, گالیاں دیتے تھے, لیکن وہ جواب دیتے تھے صبر سے, تحمل سے. اور یہ جو ہے آپ کے لیے بہت سبق ہے. یہ بھی بہت بہت نازک دور ہے. یہاں پر بھی پرابلمز ہیں, اپنے گھر پر بھی پرابلمز ہیں. آپ گھر جائیں گے تو وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے آپ کے یہ ڈکٹیٹر, وہ ڈکٹیٹر. یہاں آپ آئیں گے تو یہاں آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, آپ مسلمان ہیں, جہاں کے ہیں آپ, مصر کے ہیں, پاکستان, اٹ ڈزنٹ میٹر, یو پاکی, اور یوں ایک قسم کی وہ گالی ہے. سو یہ بڑا نازک دور ہے مسلمز کے لیے. اور اس لیے نیم آئی وڈ سے اگین اینڈ اگین, ہمیں اپنی چیزیں جو اپنا کلچر ہے اور جو اس میں اسٹرینتھ ہمیں دیتا ہے اور جو دنیا پھر عزت کرتی ہے ہماری. جب میں عیسائیوں سے, یہودیوں سے بات کرتا ہوں, اینڈ آئی ٹاک ویری فرینکلی لائک دس, دے ریسپیکٹ دیٹ. وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے, وی کین ہیو جینیون ڈائلاگ, وی کین ریسپیکٹ یو. تو میں کہتا ہوں ونڈرفل, بیکاز میرا مقصد نہیں ہے ٹو شو کہ میں بڑا سپیریئر آپ بڑا سپیریئر نہیں ہیں. میرا مقصد ٹو ایکسپلین آر ہسٹری اینڈ آر کلچر آن دا بیسس آف اسکالرشپ. اچھا اکبر صاحب, یہ آپ نے وار آن ٹیرر کے حوالے سے بتایا, اب یہ تھوڑا سا کتاب کے حوالے سے بتائے گا. اس کا ہے ٹرائبل اسلام, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ 40 کیس اسٹڈیز آپ نے پریزنٹ کی. تو ڈرون کے لفظ سے تو تاثر یہ ملتا ہے شاید یہ پاکستان میں جو ڈرون ہو رہے ہیں صرف انہی کے اوپر کتاب ہے. حالانکہ جب آپ اس کتاب کے اندر جائیں تو یہ پاکستان سے ہٹ کے بہت سارے ممالک میں جہاں ٹرائبل آئیڈینٹی اور اسلام ان کے ساتھ اٹیچ, اور وہاں پہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے اپنے موضوع پر. اور اس کے حوالے سے بتائیے گا, جب آپ نے لفظ ٹرائبل اسلام کی ٹرم استعمال کی, کہ ٹرائبل ٹریڈیشن میں ہر ٹریڈیشن اسلامک نہیں ہے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ کتاب میں جو 40 کیس اسٹڈیز ہیں اس میں کون کون سے ممالک کے حوالے سے ڈسکشنز ہیں, تاکہ ہمارا جو ریڈر ہے اس کتاب کے پڑھنے والا کہیں وہ اس خیال میں ہی کھو نہ جائے کہ یہ شاید صرف وزیرستان کے اوپر کتاب ہے. یہ نہیں, یو آر رائٹ, یہ کتاب میں ایک بہت اہم چیپٹر ہے آن وزیرستان. فرام مائی ٹائم دیم آئی واز دیر 3 decades ago, وہ میں نے مٹیریل لیا ہے, اور آج کل کا جو دور ہے اس کو ملا کر آئی ہیو کریٹڈ اے وزیرستان ماڈل. ماضی میں کیا تھا اور آج کیا ہے, اس بیسس پہ میں نے تجزیہ کیا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. آپ اگر فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی کو دیکھیں, اور ہمارے بدقسمتی سے ہم تاریخ دیکھتے نہیں اپنی. دیٹس وائی یوز وزیرستان. بٹ میں نے یہ بھی بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے. اس میں نے 40 معاشرے, سوسائٹیز, کمیونٹیز لی ہیں موراکو مغرب میں لے کر رائٹ تھرو نارتھ افریقہ, مڈل ایسٹ, پھر آپ آ جائیں یہ کوکسس ماؤنٹینز رشیا میں, اور پھر ساؤتھ افغانستان, پاکستان, اور رائٹ اپ ٹو دا فلپینز. 40 مسلم مائنورٹی کمیونٹیز ہو لیو آن دا پیریفری, جو بارڈرز میں رہتے ہیں. سو پہلے پروجیکٹ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا جرنی انٹو اسلام, آئی ایم لوکنگ ایٹ دا مسلم ورلڈ. سیکنڈ امریکہ, ہاؤ امریکہ لکس ایٹ دا مسلم ورلڈ. تو ٹرائبل سوسائٹی جو وہ بیچ میں ایک قسم کی رہ گئی ہے. آپ نے مشرق بھی دیکھ لیا, مغرب بھی دیکھ لیا, لیکن جو قبائلی معاشرہ ہے اس کی انالیسز نہیں ہوئے اس کے درمیان. تو اس کتاب کی کوشش یہ تھی کہ آئی لک ایٹ ٹرائبل سوسائٹیز اینڈ ان ڈیٹیل. تو 40 کیس اسٹڈیز کا جو میں نے ایک قسم کا تجزیہ لیا ہے, اس میں خوبی ہے نعیم صاحب کہ میں نے یہ سائڈ بائی سائڈ کھڑی کی ہیں. اس میں تاریخ ہے ہر سوسائٹی کی, تاریخ, کلچر, آج کل کا دور, اور 9/11 کے بعد ان پہ کیا گزری. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر تھوڑا سا بھی درد ہے مسلم ورلڈ کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کائرو کراچی کے پرابلمز ہیں, اور بہت ہی پرابلمز ہیں ان کے قصے آپ پڑھیں, ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. اور یہ ماڈرن ورلڈ جو ہے یہ صرف از ناٹ ویسٹ, مغرب اور مسلم ورلڈ, یہ ہم نے مرکز نے ہر ملک کے جو مرکز ہیں مراکز, دے ہیو فیلڈ دیئر اون کمیونٹیز. تو جو سینٹر ہے وہ طاقت, اکنامکس اور پاور ساتھ رکھتا ہے,
اور جو اپنے بھائی ہیں, جو اپنے سٹیزنز ہیں لیکن وہ پیریفری پر ہیں, ٹرائبل ایریاز میں ہیں, پروونسز میں, ان کو وہ حقوق نہ دیتا ہے, نہ ان کو وسائل دیتا ہے. دا ریزلٹس وہ پیچھے رہتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں, تو پھر وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, موراکو میں ہو رہا ہے, آپ کے یہاں ہو رہا ہے. میں بات کرتا ہوں جب لاہور سے, کراچی والوں سے, تعلیم یافتہ مڈل کلاس, تو جب باتوں میں ان کی باتوں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بلوچوں کو یا قبائلی علاقوں کو دے لک ڈاؤن آن دیم, کہ سمہا وہ بیکورڈ ہیں, ہم جی بڑے ماڈرن ہیں. آپ کی اپنی سیاست میں جب باتیں کرتے ہیں, یو آلویز تھنک آف دوز پیپل ایز بیکورڈ. دے آر ناٹ بیکورڈ. یہ جو کیٹیگریز ہیں یہاں دیکھیں, ایز اے سوشل سائنٹسٹ, ایگریکلچر سوسائٹی ہے, اربن سوسائٹی ہے, دیٹ از ٹرائبل سوسائٹی. اٹس جسٹ ڈفرنٹ, اٹس ناٹ بیکورڈ اور بیٹر اور ورس. اور ان میں ابن خلدون کی تھیسس اگر آپ اس کی طرف جائیں, دیٹ واز دا موسٹ پیور سوسائٹی. بیکاز جب وہ سوسائٹی یونائٹڈ ہوتی ہے تو دیٹ ہیز اے کوڈ آف آنر, مہمان نوازی ہوتی ہے, بہادری ہوتی ہے, کریج, اور بدلہ بھی ہوتا ہے وہ بھی اس سوسائٹی میں. اور آج کل کے دور, جدید دور میں ان کے لیے بہت پرابلم ہو رہا ہے. اٹس اے کلیش بٹوین ماڈرنٹی اینڈ ٹرائبل سوسائٹی. اس لیے قائد اعظم نے بار بار نے ایمفیسائز کیا تھا کہ ان لوگوں کو میں خاص طور پہ لک آفٹر کروں گا, اور ان کی اہمیت میرے سامنے ہے, میں ان کو پیار اور عزت کے ساتھ دیکھتا ہوں. قبائلی علاقہ, ٹرائبل ایریاز, وزیرستان کی جرگہ سے انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے پاکستان ول گیو یو ٹاپ پرائرٹی فار ایجوکیشن. تم تعلیم چاہتے ہو, پاکستان ول گیو یو تعلیم. نعیم صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ کیا ہے ٹرائبل ایریاز کی؟ آپ نے کتاب یہ پڑھی ہے, میل لٹریسی 5-6% ہے اور فیمیل 1-2% ہے. اب 60 سال کے بعد, پاکستان کے بعد, آپ نے ان کو نہ تعلیم دی ہے, نہ انڈسٹریز دی ہیں, نہ, اور آپ صبح رات شام ان کو بام کرتے ہیں. کبھی ڈرون آتا ہے, کبھی فوج پہنچ جاتی ہے, کبھی اب اتنے اپنے ان کے خودکشی والے جو وہاں سے پیدا ہو کے ہیوک پلے کرتے ہیں. تو عام آدمی کی وہاں زندگی کیسی ہوگی آپ سوچیں. عورتیں, بچے وہاں سے بھاگ کر, کوئی کراچی میں پڑھا ہے, کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑھا ہے, اور پھر وہ بچے جب بڑھیں گے ان کا کیا خیال ہوگا اباؤٹ پاکستان, اباؤٹ قائد اعظم اینڈ اباؤٹ اسلام. ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہے تھرو our own compassion and our own love for our own people. اکبر صاحب, آخری سوال, آپ کا کتاب کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے, بن لادنز ڈائلیما, بیلنسنگ ٹرائبل اینڈ اسلامک آئیڈینٹی, جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں بڑی دلچسپ تھیولوجیکل ڈیبیٹ بھی انوالو ہے کہ آپ اپنے ریئیکشن میں بچوں کو, عورتوں کو مار دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم اس کاز میں بالکل ٹھیک تھے. تو اگر آپ نے طاہر القادری کا بھی فتویٰ پڑھا ہو سوسائڈ بامبنگ کے اوپر, یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایلیمنٹ خارجائٹس تھے, یہ خارجی ایلیمنٹس ہیں جو دوبارہ ہسٹری میں پھر اپیئر ہوں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرائبل اینگر ہے کہ ان کو جو ان کے حقوق نہیں ملے, اور اس حقوق ان کے نہ ملنے کی وجہ سے ان پہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کا جو اپنا غم و غصہ ہے, ایک تو اس کا ریئیکشن ہے, اور دوسرا اس غم و غصے کو بعض تحریکیں, بعض موومنٹ تھیولوجیکل جب اس کو روپ دیتی ہیں, شیپ دیتی ہیں, تو وہ خارجی ایلیمنٹس بن جاتے ہیں. تو آج کا مورخ, آج کا پاکستانی جب ٹرائبل ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اپنے تھاٹ پروسیس میں کس طرح اس کو ڈیفرینشیٹ کرے کہ یہ ان کی جائز حقوق کا غصہ ہے یا یہ تھیولوجیکل کرپشن ہے اصل اسلام کے اندر؟ یہ نہیں, آئی تھنک یہ مرکز میں جیسے آپ نے کہا تھا, دس شوڈ بی کمپلسری ریڈنگ اینڈ فار دی پروونس, ٹرائبل چیفس کو, ٹرائبل ایلڈرس کو, ٹرائبزمین کو. بیکاز یہ ڈیلیما جو ہے, اٹس اے ویری جینیون ڈیلیما, یہ پرانا ڈیلیما ہے, نیا ڈیلیما نہیں ہے. اسی لیے رسول پاک نے بار بار کہا تھا, دیر از نو بیدوینزم ان اسلام. اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے جو اصولوں پہ چلتا ہے, قبائلیت پہ نہیں چلتا. اب یہ ڈیبیٹ اتنی فیسنیٹنگ ہے, ڈیٹیل میں گیا ہوں. جب بن لادن سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی رسول پاک تو تمہارے کہتے تھے بچوں کو, عورتوں کو تم نہیں مار سکتے, تو وہ کہتا ہے ہاں یس بٹ. جب وہ یہ لفظ بٹ استعمال کرتا ہے, نہیں آپ کو تو پتہ ہے, آپ خود اسکالر ہیں, مذہب میں بٹ نہیں ہو سکتا نا. خداوند تعالیٰ آپ کو یہ تھوڑی کہے گا کہ ہاں نہیں یہ مت کرو, لیکن چلو ایک دن بٹ کر بھی لو, یا کہے گا بھیا سور کھاؤ یا نہ کھاؤ, شراب پیو یا نہ پیو, اٹس این آرڈر, آپ اس میں نیگوشیٹ تو نہیں کر سکتے. جب خداوند تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے دیر از مرسی وچ از ابو ایوری تھنگ, یو کی ناٹ ڈو دس. حضرت ابو بکر نے تو یہی کوڈیفائی کیا تھا رسول پاک کے بعد, رولز آف وار کوڈیفائی کیے تھے. اس کے بعد اسامہ بن لادن, یہ الجزیرہ کا انٹرویو جو فار سم ریزن پبلسائز نہیں ہوا, وہ جواب میں کہتا ہے بٹ, اور یہ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے
کہ یہ تو جنگ ہے اور جنگ جاری ہے اور جنگ میں پھر سب جائز ہے. He is compromising the Prophet saying. Clear instruction. تو آپ پھر خود سوچ لیں آپ مسلمان ہیں تو you have to follow the Prophet. آپ اور میں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی پروفٹ نے کہا تھا وہ اپنا زمانہ تھا اب ہم اس کو یوں اڈیپٹ کرتے ہیں. یہ مسئلہ آپ کے سامنے. دیٹ از وائی علم اور نالج اتنی اہم چیز ہے ان اسلام ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ یو آر لیونگ ان. اس لیے قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علم علم علم. سیکنڈ موسٹ یوزڈ ورڈ ان دا قرآن آفٹر گاڈ. سوچیں آپ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ آپ کے سامنے یہ لفظ کو بار بار آپ کے سامنے ہنٹ پیش کیا اور سب چیز چھوڑ دو. یہ نہیں کہا پیسے بناؤ پلاٹ لو گھر بناؤ بٹ کہا علم 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 علم. اور علم کی طرف آپ آ جائیں تو یو آلویز سیکیور. آپ میں ایک سکون ہے اسٹیبلٹی ہے اور ہر قسم کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں اور کانفیڈنٹلی فیس کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ اکبر صاحب. ویورز یہ کتاب تھزل اینڈ دا ڈرون یہ ضرور پڑھیے گا. اگر آپ نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کا مقدمہ اسلام کا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے اور یہ جو وار آن ٹیرر ہے اور وار آن ٹیرر کے درمیان مذہب جو مس یوز ہو رہا ہے تھیولوجی جو مس یوز ہو رہی ہے اگر آپ نے اس کو بھی سمجھنا ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں ہونی چاہیے. پاکستان کے ہر ڈپلومیٹ امبیسڈر کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ وہ ہسٹوریکل انالیسس کی بنیاد کے اوپر تھیولوجیکل انالیسس کی بنیاد کے اوپر اپنے اس کیس کو سمجھ سکے اپنے دلائل تیار کر سکے اور بہتر طریقے سے پاکستان کا مقدمہ پاکستانی ہونے اور پاکستان کی آئیڈینٹی کا مقدمہ جو ہے دنیا کے سامنے بہتر طریقے سے پیش کر سکے. اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ جب اکبر صاحب نے مجھے اس کا سائن کاپی بھیجی تو بڑی خوشی ہوئی مگر جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا اس کو پڑھنا بھی ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت ہے مگر آپ اس کا انداز تحریر طرز تحریر اور اس کا ریسرچ لیول اگر آپ اس کتاب کو شروع کریں گے تو شاید چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا بشرطیہ آپ کی اسلام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ محبت ہو اور ہماری جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے نقطہ نظر کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اخباری تبصرے اور حکومتی بیانات سے ہٹ کے پیورلی ہسٹوریکل بیسس کے اوپر کہ وہ کیا سوچتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں تو اس سے بہتر کتاب ٹرائبل ایشوز کے اوپر آپ کو روئے زمین پر نہیں ملے گی. اور یہ اس آدمی کی کتاب ہے جو اس خطے میں رہا بھی ہے اور اس خطے سے کنیکٹڈ بھی ہے. باہر رہ کر میڈیا کی بنیاد پر کتابیں لکھنا پاکستان کے اوپر یہ مس لیڈنگ ہو سکتا ہے مگر ایک پاکستانی جو اسکالر بھی ہے پاکستان سے بھی محبت کرتا ہے اسلام سے بھی محبت کرتا ہے اور اس خطے سے کنیکٹڈ بھی ہے اس کی ریسرچ میں اور باہر بیٹھے ہوئے آدمی کی جو میڈیا کی بیس پہ ریسرچ کرے گا زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اس کتاب میں جو خاص بات ہے جو میں نے بڑا دھیان سے نوٹ کی کہ صاحب مصنف کو اسلام سے بہت محبت ہے اور وہ اسلام کی جینون تھیولوجی سے کنیکٹڈ ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اسلام اپنی اصل حالت میں کیا تھا اور کیا تبلیغ کرتا ہے اور انہوں نے اسلام کو مختلف میڈیا کی رپورٹ سے لینے کی بجائے ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کوٹ کیا ہے. تو جو اس کتاب کو میں سمجھتا ہوں یہ اس حوالے سے مذہبی ہماری قیادت جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھے. اور اس کے ساتھ اس کا جو سپریٹ تبصرہ ہے وہ میں سپریٹ اس کو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ. آج کے سیشن کا مقصد یہ تھا کہ مصنف سے آپ کا تعارف کروایا جائے تاکہ آپ مصنف کی ایک شخصیت کے اندر جا کر دیکھ سکیں کہ مصنف کا پاکستان کے متعلق کیا نقطہ نظر ہے قائد اعظم کے متعلق کیسے سوچتے ہیں اسلام کے متعلق وہ کیسے سوچتے ہیں. جب آپ کا مصنف سے تعارف ہو گیا اور مصنف کی شخصیت آپ کے دل میں اتر گئی تو ہر لکھا ہوا لفظ جو مصنف نے اپنی کتابوں میں اس سے علاوہ بھی جو کتابیں پیش کی ہیں ان کے پیچھے مصنف کی اسلام اور پاکستان سے محبت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اور میں اپنے مہمان ڈاکٹر پروفیسر اکبر احمد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے اپنے مصروف اسکیجول میں سے جو وقت ہمیں دیا. آئی ایم شیور کہ یہ انٹرویو جب اپلوڈ ہوگا یوٹیوب پہ تو اس کا مین فوکس میرا جو ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ پاکستانی ہونا بڑے اعزاز کی اور اعلیٰ رتبے کا مقام ہے. اس کو محض چیلنجز کے پریشر میں نہ کھو دیں اور اپنے پاکستان ہونے پہ فخر محسوس کریں. اور اپنی بات کو میں اس صوفی برکت علی کی اس بات پر ختم کروں گا
کہ انشاءاللہ دنیا وہ وقت بھی دیکھے گی جب پاکستان کی ہاں اور نا پر قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ہوا کریں گے۔ پاکستان کے نصیب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، مگر یہ وقت کتنی جلدی آتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری کوششوں کے اوپر، کہ بحیثیت پاکستانی ہم پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق بہترین پاکستانی وہ ہوگا جو نہ صرف پاکستان میں امن کے لیے کام کرے بلکہ جب پاکستان سے باہر جائے تو امن کا پیامبر بن کے عالمی انسانیت میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ اور اکبر ایس احمد میں یہ دونوں صلاحیتیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں کہ وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ایک انسپائریشن اور موٹیویشن لے کے آتے ہیں، اور جب وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ نہ صرف پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں بلکہ قائد اعظم کے پیغام کو بہترین انداز میں عالم مغرب کے سامنے بھی پیش کرنا ہے۔